this is Iman Fatma, second year medical student at King Edward Medical University Lahore. मैंने 2021 में FSC की थी, MD-CAT और NAMS एग्ज़ाम दिए थे and my score in MD-CAT was 184 by 210 and 141 by 150 was in NAMS. 1091 मार्क्स थे मेरे FSC में. MD-CAT एस्पायरेंट्स की जर्नी में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं उनको आज मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सबसे बड़ा मसला आई थिंक कि होता है हमें प्रिपरेशन के दौरान वो स्ट्रेस का है. स्ट्रेस आपको टाइम के साथ साथ मैनेज करना आता है, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं. जैसे you should always keep in mind कि you should stick to your goal but you should stay present oriented at the same time. इसका मतलब ये है कि आपने लॉन्ग टाइम अपने जो भी गोल सेट किए हैं या डे टू डे जितने भी गोल्स हैं आपने उसकी टेंशन लिए बगैर प्रेजेंट आवर और प्रेजेंट मिनट की फ़िक्र करनी है कि इस टाइम आई शुड बी स्टडिंग, और फोकस के साथ आप काम करें और बाद में क्या होगा इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें. ठीक है. इसके अलावा अपनी कंपनी अच्छी रखें, उन लोगों के साथ रहें जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आप मोटिवेशन आपको और ज़्यादा मिलती है अपने गोल को अचीव करने के लिए. तीसरी चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत कंपटीशन है और हर किसी का अपना अपना स्टाइल, अपना अपना वे है पढ़ने का. आपने ये नहीं सोचना कि वो इतने टाइम में ज़्यादा काम कर लेता है या मैं इतने टाइम में नहीं कर पाती या ये चीज़ वो ज़्यादा उसको ज़्यादा अच्छी आती है. ये बिल्कुल भी नहीं सोचना. आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करें. आपके पास बिल्कुल इस चीज़ का टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों पे वेस्ट करें. उसके बाद ये कि आपका स्केड्यूल कैसा होना चाहिए. स्केड्यूल में सिर्फ एक बात याद रखें, हेल्दी स्लीप, हेल्दी डाइट, नमाज़ पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें. उसके अलावा वट एवर टाइम यू आर लेफ्ट विद आपने उसको सारा यूटिलाइज़ करना है फॉर योर स्टडिंग एंड प्रिपरेशन पर्पसेस. यू माइट बी एट योर होम, इन योर कार, एट योर अकेडमी ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम. आपने बस स्टडी करनी है, पढ़ना है और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना है जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे. तीसरी चीज़ के जो पूछते हैं लोग स्टूडेंट्स वो ये है कि एकेडमी कौन सी ज्वाइन करनी है. एकेडमीज़ काफ़ी सारी हैं, आप रिज़ल्ट की बेस पे कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं कि किसका अच्छा है. लेकिन इससे ज़्यादा आई वुड से कि एक चीज़ मैटर करती है कि आपका अपना एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स योर स्टडीज़. आप क्योंकि किसी भी सारी जो भी एकेडमीज़ हैं उन सब में अच्छे टीचर्स हैं और वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो सारी नॉलेज आप तक कन्वे कर दें. लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेरीज़ हैं या जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, जिस चीज़ में मुश्किल हो रही है, वो आप जाएं और उनसे पूछें, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें और बताएं उनको कि मुझे किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है और किस चीज़ में नहीं आ रहा, तो वो अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर देंगे. पहले मैंने ज्वाइन करने का सोचा था किप्स, लेकिन मैंने फिर बाद में स्टेप्स ज्वाइन की थी क्योंकि आई फेल्ट कि इट वुड बी मोर फिजिबल फॉर मी. क्योंकि मेरे जो अपने पंजाब कॉलेज के टीचर्स थे वो वहाँ पे पढ़ा रहे थे, तो आई वाज फेमिलियर विद द वे ऑफ टीचिंग, तो इसलिए आई जॉइन स्टेप्स. आप भी अपने सर्कमस्टांसेस और अपने डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन से एकेडमी में जाना है. अच्छा, अब रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, और आपने सिलेबस मैनेजमेंट कैसी करनी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ. रिसोर्सेज में सबसे बेस्ट रिसोर्स इज़ योर ओन बुक जो आपके अपने बोर्ड की है. उसके बाद आप बाकी बोर्ड्स की तरफ जाएंगे, उसमें भी आपने फेडरल की पढ़नी है. अगर मैं पंजाब बोर्ड से थी तो मैंने पंजाब की और फेडरल की बुक्स पढ़ी थी. फेडरल में भी सबसे पहले आपने बायोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद केमिस्ट्री, और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपने फ़िज़िक्स को देना है. क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में रिएक्शंस और फार्मूलाज वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो आपने उनको ही प्रैक्टिस करना होता है और सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं सारी बुक्स में. लेकिन बायोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है और वो फेडरल में है, तो वो आपने वहाँ से करनी होती हैं. लेकिन सबसे पहले आप अपनी बुक को करेंगे. जब यू आर श्योर कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी बुक से समझ आ गए हैं, तो फिर आपने दूसरी बुक्स की तरफ जाना है. इसके अलावा आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करने हैं, जैसे स्टेप्स की, किप्स के और डिफरेंट अकेडमीज़ के प्रैक्टिस बुक्स होती हैं जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं. आपने वो वाले क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं.
اسٹیپس کے میں نے کیے تھے. کافی لوگ ایسے ہوتا ہے کہ اگر اسٹیپس کے بھی ہیں تو وہ کپس کے نوٹس بھی بائی کر لیتے ہیں یا پھر کاپی کروا لیتے ہیں, تو پھر ان سے بھی وہ پریکٹس کرتے ہیں. پریکٹس کوشچنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو وہی والے ایگزیکٹ کوشچنز آ رہے ہوں گے یا اسی کرائٹیریا پہ کوشچنز آئیں گے پیپر میں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا اپنے نالج گیپ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کون سی ایسی نالج ہے جو آپ نے بک ریڈ کرتے ہوئے اس کو اوور لک کر دیا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس چیز میں میں نے کس اینگل سے سوچنا ہے اور اس کے اکارڈنگلی میں نے آنسر کرنا ہے. سلیبس مینجمنٹ پہ آتے ہیں. سلیبس اب آپ کا انڈیکیٹ کا اس لیے زیادہ واسٹ ہو گیا ہے کہ پہلے جو یو ایچ ایس یا پی ایم سی کی طرف سے جو آؤٹ لائنس آتی تھیں وہ صرف آپ نے اپنی بک سے پڑھنی ہوتی تھی, اپنے بورڈ کی بک سے, اور وہیں سے موسٹلی کوشچنز آتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے, بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ایگزیکٹ لائنز آتی تھی بک والی, اسپیشلی بایو میں. لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ لائنز آئیں, لیکن موسٹلی جو ہے وہ کنسیپچل کوشچنز آتے ہیں. تو آپ نے کنسیپچل اسٹڈی زیادہ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ جب میں پیپر اپنا اٹینڈ کری تھی تو کئی چیزیں ایسی تھی جو میں نے نوٹ کی کہ بایولوجی میں وہ پورا ایک پیراگراف تھا فیڈرل کی بکس میں, پورے پیراگرافس کی وہ سمری تھی جس کے بارے میں انہوں نے کوشچنس کیے ہوئے تھے. تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو ریلیٹ کر کے پڑھنا ہے, اور آپ نے کنسیپٹ بلڈنگ پہ اپنا بہت زیادہ فوکس رکھنا ہے, اور انشاءاللہ آپ کا سلیبس مینیج ہو جائے گا. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک دن میں کتنا پڑھنا ہے, تو اگر تو آپ نے اکیڈمی کو جوائن کی ہے تو آپ کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جتنا تو وہ ایک دن میں آپ کو کور کرواتے ہیں سلیبس, آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں, اور وہ ٹائم سے پہلے کروا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے ایف ایل پیز وغیرہ فل بک ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور پریکٹس کوشچنس کے لیے وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں. اب آپ نے نوٹس بنانے ہیں یا نہیں بنانے. نوٹس آپ نے بنانے ہیں, میں نے بھی بنائے تھے. میرے خیال سے کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے گھر میں اگر آپ پڑھے ہوتے ہیں, اور اٹ وڈ بی اے ویسٹیج آف ٹائم اگر آپ گھر میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ آپ نوٹس بنا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, اور وہ اتنے لینتھی نوٹس آپ. تو اس کے لیے کرنا یہ ہے, کلاس میں جو آپ کے ٹیچر بورڈ پہ جو کچھ بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے فزکس بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے فزکس میں نے بہت زیادہ اس کے نوٹس بنائے تھے. جو بھی سر ہمارے بورڈ پہ لکھتے تھے فارمولاز وغیرہ, تو وہ سارے ہم نوٹ کرتے ہوتے تھے. اس کے علاوہ کوئی امپورٹنٹ بات, کوئی چیز کیمسٹری میں بھی, بایو میں بھی کوئی امپورٹنٹ چیز, یا پھر کوئی کوشچن آپ کا پریکٹس کوشچن کوئی ایسا تھا جو آپ کو سمجھ نہیں آیا یا بعد میں آپ نے کانسیپٹ بلڈ کیا اس کا, تو وہ بھی آپ چیز اس میں لکھ لیتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی میموری میں بہت اچھے فٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ جب اس کو ریوائز کرتے ہیں نا چیزوں کو, تو سب سے پہلے جب آپ نوٹس پڑھیں گے, نوٹ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک سارا وہ اوور ویو مل جاتا ہے کہ ہاں دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ وین آئی ایم گوئنگ ٹو اوپن مائی بک. تو پہلے نوٹس, پھر اس کے بعد آپ بکس پڑھیں, پھر اس کے بعد آپ نے پریکٹس کوشچنس پہ جانا ہے. چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا سیکھیں کہ آپ نے کون سی چیز پہلے کرنی ہے اور کون سی چیز بعد کے لیے رکھنی ہے. سب سے زیادہ ہائی ییلڈ چیزیں آپ پہلے رکھیں, اور پھر اس کے بعد آپ باقی چیزوں کی طرف جائیں. جیسے میں نے آپ کو وہ بھی بتایا کہ بکس میں بھی پہلے آپ نے بایولوجی کا کرنا ہے, پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں کرنی ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ کرتے کرتے پھر آپ جب سلیبس کمپلیٹ کر لیں گے, تو پھر آپ اس کے بعد پریکٹس پہ جائیں کہ آپ کو ایم سی کیوز وغیرہ سالو کریں, اور پھر اس طرح اسٹیپ وائز چیزوں کو لے کر چلیں, تو انشاءاللہ سلیبس آپ کا کور ہو جاتا ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جب بھی کوئی ٹاپک آپ نے کرنا ہے, تو آپ نے پہلے اس پورے ٹاپک کو تھورلی ریڈ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے, پھر اس طرح 2-3 دفعہ آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے پورا. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی دفعہ آپ اس کو ریڈ دیتے ہیں نا, تو آپ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ بلڈ ہوتا جاتا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اس کا آنسر آگے کہیں چیپٹر میں ہوتا ہے. پھر اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ ایک پیراگراف پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, جب تک مجھے یہ یاد نہیں ہوتا میں آگے نہیں جاؤں گی, ایسا اگر کریں گے تو پھر آپ کا کام ختم نہیں ہوگا, اور آپ کا کانسیپٹ بھی اتنا اچھی طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوگا جتنا آپ کا دوسرے میتھڈ سے ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی بایو میں, کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے کہ یہ والا ورڈ میں پہلے بھی پڑھ چکی ہوں لیکن آپ کو صحیح سے نہیں یاد آ رہا, تو آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا, واپس جائیں چیپٹر پہ, دیکھیں کہ یہ آپ نے کہاں پڑھا تھا, پھر ان چیزوں کو ریلیٹ کریں, تو اس طرح آپ کی زیادہ میموری بوسٹ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، فزکس کی بات کر لیتے ہیں. فزکس اور کیمسٹری میں تو زیادہ فارمولاز اور ریئیکشنز وغیرہ کی اور ویلیوز کی گیم ہے کہ آپ ویلیوز یاد کر لیتے ہیں. پھر فزکس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیلکولیٹر آپ نے یوز نہیں کرنا. ملٹیپلیکیشن ڈویژن آپ عام روٹین میں بھی آپ اس کو پریکٹس کریں. انشاءاللہ جب تک آپ کا ایگزام آئے گا تو آپ پریکٹس کر لیں گے. ٹریگنومیٹرک ریشوز آپ ٹیبلز یا تو آپ اکیڈمی میں ہمیں بنوا دیا تھا ان لوگوں نے ٹیبل، ہم نے یاد کر لیا تھا، یا پھر آپ انٹرنیٹ سے بھی اس کو سرچ کر کے اس کو یاد کر لیں، وہ آپ کو کافی بینیفیشیل رہتا ہے. کیمسٹری میں آرگینک کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری دونوں آپ نے ڈفرینٹ طریقوں سے یاد کرنی ہے. ان آرگینک میں یہ ہے کہ آپ نے زیادہ تر رولز وغیرہ ریاکشنز میں، مطلب کون سی ٹائپ کا ریاکشن ہے، وہ کس طرح کس پرنسپل کے اکارڈنگ وہ ہو رہا ہے، اس کو کس طرح بیلنس کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو دیکھ کے یاد کرنا ہے. اس میں آپ کو ان آرگینک کیمسٹری میں ایک بڑا ایج ملتا ہے اگر آپ پیریوڈک ٹیبل یاد کر لیتے ہیں. وہ بھی یاد کرنا آج کل کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ویڈیوز نکالیں، کوئی بہت سارے آپ کو نیمونکس مل جائیں گے، پیریڈز یاد کریں علیحدہ سے، گروپس علیحدہ یاد کریں آپ اس کے اٹامک نمبرز وغیرہ، تو وہ کافی ہیلپ فل رہتا ہے پیپر میں. آرگینک کیمسٹری میں موسٹلی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کاربن نمبرز کہاں پہ چینج ہو رہے ہیں، کون سی اسکیلیٹن کیسا چینج ہوا، کس ریاکشن میں، کس پرنسپل کے اکارڈنگ، کون سے انٹرمیڈیٹس تھے، کون سا الیکٹروفیلک نیوکلیوفیلک ریاکشنز ہیں، اور اس کے اکارڈنگ یہ ایم سی کیوز آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو اس کے اکارڈنگ یاد کر لینا ہے. اور فزکس کے فارمولاز وغیرہ کا میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. سب سے پہلے آپ گرپ رکھیں اپنی کہ آپ کی جو بک کے اینڈ پہ جو ایکسرسائز کوشچنز ہوتے ہیں اس کو سالو کریں. نومیریکلز ان پہ آپ کی گرپ ہونی چاہیے بہت اچھی. اس کے بعد پھر آپ باقی پریکٹس کوشچنز پہ جائیں، اینڈ آبویسلی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اس کے علاوہ آپ نے ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں جب ہوتے ہیں تو ہماری صرف پریپریشن کے لیے ہمیں ٹائم مل رہا ہوتا ہے، اور جو پریکٹس کوشچنز ہیں یا جو نوٹس وغیرہ ہمیں اکیڈمی والوں نے دیے ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. تو میں اس طرح کرتی تھی کہ گھر میں صرف پریپریشن کے لیے ٹائم رکھتی تھی اپنا، اور جو کوشچن پیپرز مجھے ملتے تھے وہ میں یا تو اکیڈمی جاتے وقت راستے میں سالو کرتی تھی، یا پھر ادھر بریک ٹائم میں، یا پھر صبح کے ٹائم کلاس شروع ہونے سے پہلے کرتی تھی. اور اگر تب بھی میرے کمپلیٹ نہیں ہوتے تھے تو پھر میں اس ٹائم میں کرتی تھی جس ٹائم ٹیچرز ڈسکشن کروا رہے ہوتے تھے کوشچنس کی. میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں کچھ کوشچنس پہلے ان سے کرتی جاؤں اور ساتھ ساتھ مجھے اس کے آنسرز پتہ چلتے جائیں جیسے جیسے ٹیچر مجھے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے بریکس اور ڈسٹریکشنس کو کیسے مینیج کرنا ہے. بریکس obviously ہم نے لینی ہوتی ہیں 10-15 منٹس کی، یا پھر ہاف این آور کی ہم بریکس لے رہے ہوتے ہیں. تو اس دوران آپ نے ایسے کام کرنے ہیں جو آپ کو موٹیویشن دیں، آپ کا جو کام ہے اس سے آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کریں بالکل بھی. سوشل میڈیا آپ چھوڑ دیں. ایسی ویڈیوز، اگر آپ نے یوٹیوب چلانا ہے تو آپ ایسی ویڈیوز دیکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، پروڈکٹیو کام کریں. اور ڈسٹریکشنز میں سب سے بڑی ڈسٹریکشنز ہماری ہوتی ہیں کہ پی ایم سی اس وقت کیا کر رہا ہے، ان کے کون سے کیسز ہیں، ہماری ڈیٹ ایگزام کی ایکسٹینڈ کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے، ہمارا ایگزام آن لائن ہے یا فزیکل ہے. یہ آپ کے کنسرنس نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کا ایگزام ہونا ہے، آپ نے اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے اور آپ نے اس کو ایس کرنا ہے انشاءاللہ. لاسٹ بات یہ کہ آپ نے ریویژن کے لیے ضرور ٹائم رکھنا ہے. ریویژن از سو امپورٹنٹ کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اٹ کین بی اے ڈیزاسٹر. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس لاسٹ ڈے ہے اور آپ نے یا تو آپ اس ایک دن میں 90% آف سلیبس جو آپ کور کر چکے ہیں اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، یا پھر 10% آف ریمیننگ سلیبس آپ نئے سرے سے تیار کر سکتے ہیں. تو آپ نے پریفر کرنا ہے ریویژن کو. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ نمازیں اپنی نہ چھوڑیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنا کنیکشن بلڈ کریں اللہ تعالیٰ سے. تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. ٹائم مشکل ہے یہ والا، لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا سب کچھ. ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ at the end of the day you're gonna ace it inshallah. Wish you all the very best. And yeah, that's all from my side for this video. um, Good luck again. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.